वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से। मरहबा रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो एक फेस्टिविटी नज़र आती है, रौनकें नज़र आती हैं, रहमतें बरसती नज़र आती हैं, खाना पीना, बहुत से रंग, मस्जिदें सज जाती हैं, बाज़ारों में कुमकुमे लग जाते हैं और हमारे दिल भी ऐसे खुश हो जाते हैं, बाग बाग सी तबीयत हो जाती है। हर एक का दिल करता है कि कुरान करीम की तलावत करें, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाके अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके। रमज़ान के आने से एक बरकतों वाली फ़िज़ा कायम हो जाती है और हम सब कोशिश करते हैं किसी भी ज़िंदगी के शोबे से मुंसलिक हों, किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हों, कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ हासिल कर सकें। इस पे बात करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे और इनका मैं आपको तारुफ़ करवाऊँ। एक बड़ी शख्सियत मौलाना शफीक मदनी साहब, मुदर्रिस हैं, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, मुदीर जामे अब्दुल्ला बिन मसूद हैं और इनका एक और तारुफ भी है, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं नईम नासिफ साहब, मौलाना अजमल भट्टी साहब जो हमारे साथ डेली मौजूद होते हैं। इनसे डिस्कशन हो रही थी, बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये हमारे भी उस्ताद हैं, यानी उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं सर? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगी मैम निगत हाशमी साहिबा, मारूफ इस्लामी स्कॉलर हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अल्लूर इंटरनेशनल। इनसे भी हम बात करेंगे और जान सकेंगे कि ख़वातीन क्या रोल अदा कर सकती हैं जब रमज़ान की आमद हो। तो रमज़ान को इस्तकबाल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मौसमों की बहार है ये नेकियों के हवाले से, और मुसलमानों के लिए अहम तरीन ये एक महीना आ जाता है, दुनिया भर में देखा जाता है इसको, और इस पे बड़े ऐसे प्रोग्राम्स हम करते हैं कि नेकियां समेट लें और नेक ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, सवाब कमा सकें, इबादत कर सकें। इन सब पे डिस्कशन करने के लिए मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा। सर, माह रमज़ान समझ लें कि आया है, बिल्कुल चंद एक दिन बाद हम उसकी बरकतें समेट सकेंगे। इसका सर कैसे इस्तकबाल करें, हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ानुल मुबारक जो बड़ा वैसे बरकत महीना है, जिसकी फ़जीलत और उसकी अहमियत के बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके इस्तकबाल के सिलसिले में जो हिदायत फरमाई हैं वो मैं आपके सामने गोश गुजार करता हूँ। प्लीज़। वो इस तरह के आम तौर पर इस्तकबाल का जो तरीका अवाम में पाया जाता है वो सुन्नत से साबित नहीं, क्योंकि रमज़ान की जिस कदर फ़जीलत है, अहमियत है, ये फ़जीलत अहमियत उसी सूरत में होगी जब हम इसके इस्तकबाल का वही तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे जो हमारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इस्तकबाल के लिए बाकायदा कोई बाजे और गाने इस तरह की चीज़ों का कोई इहतमाम नहीं किया, स्पेशल कोई महफ़िलें कायम नहीं की, और ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा अमल किया जिस तरह के बाज़ दफ़ा अवाम उसका इजहार करते हैं कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया तो उसको देख कर जो है वो कह दिया कि चाँद जो है वो मुबारक नज़र आ गया है, उसकी तरफ हाथ करके इशारे करके जो है उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। अच्छा। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की कोई चीज़ साबित नहीं है, आपने तो इसके लिए कोई ख़ास इबादत भी नहीं की, बल्कि आपने मना फरमा दिया कि रमज़ान के इस्तकबाल के लिए उससे पहले 1 दिन या 2 दिन का रोज़ा ना रखो, इल्ला के इत्तेफाक से कोई आदमी रूटीन में रोज़ा रख रहा है तो उसकी रूटीन का वो रोज़ा रमज़ान से 1 दिन पहले आ गया है या 2 दिन पहले आ गया है, वो तो रख ले, लेकिन स्पेशल इस्तकबाल के लिए रोज़ा रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। आपने जो है वो किस तरह इस्तकबाल किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का इस्तकबाल इस तरह किया है कि जब रमज़ान की आमद हुई है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आपने सहाबा कराम को बाकायदा रमज़ान मुबारक की बशारत दी है। ये तरीक़ेकार था कि आपने बशारत दी है, उन्हें रमज़ान की अहमियत बयान की है और रमज़ान के रोज़ा रखने की या रमज़ान की बरक़ात को समेटने की तरगीब दिलाई, जिस तरह के आपका इरशाद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आपने फरमाया क़द अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारक। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की अहमियत बयान फरमाई है
کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے جو بڑا ہی ببرکت مہینہ ہے، بے شک، اور اس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیطان، خاص کر جو سرکش شیطان ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں بلکہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک رات اللہ رب العزت نے ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینہ سے بہتر ہے، ماشاءاللہ، اور اس میں اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ نے صحابہ کرام کو بشارتیں سنائی ہیں، اس طریقے سے آپ نے رمضان کا استقبال کیا ہے۔ یہ تو خیر ایک صورت تھی کہ دوسروں کو ترغیب دینے کی، اس کی اہمیت بیان کرنے کی، باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے کہ آپ روزے کی پابندی بھی فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قیام کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا۔ آپ کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ غیر رمضان میں بھی آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ رات کو قیام کرتے کرتے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس قدر آپ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو رمضان میں آپ خاص اہتمام کرتے تھے، اس میں قیام کا بھی اہتمام ہے، پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ روزے کا خاص اہتمام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا خصوصی اہتمام کیا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اذا داخل الاشر اجتہد واشتد میزارہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آپ نے فرمایا کہ انصافی بیان کرتے ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے، خود رات کو بیدار رہتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے لیے بیدار کیا کرتے تھے۔ یہ خاص اہتمام تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام بھی کیا ہے کہ آپ ساری رات جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے، خاص کر یہ آخری عشرے میں 3 راتوں میں آپ نے صحابہ کو جو قیام کروایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان میں آرام نہیں فرمایا، بلکہ 3 دن اس طرح قیام کیا کہ ایک رات تو آپ جو ہے وہ نصف رات تک لے گئے، اس کے بعد پھر پہلی جو رات تھی اس میں تو ثلث رات تک لے گئے، دوسری رات میں آپ کا قیام جو تھا وہ آدھی رات کا تھا، تیسری رات میں سحری تک لے گئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خطرہ تھا کہ ہم سحری بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر نہیں باہر تشریف لائے، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام خود کیا ہے، اور بعد میں صحابہ کرام کا جو انتظار تھا، ان کی بے چینی تھی، اس کو بھی اس طرح دور کر دیا کہ میں تمہاری یہ شوق کو ذوق کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس لیے نہیں نکلا باہر کہ کہیں تم پر روزے فرض نہ ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ نے ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، اور اس کے ساتھ حدیث پاک میں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس من الریح المرسلۃ، کہ آپ جو ہیں وہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، آپ ہر خیر کے کام میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر شرکت کرتے، حصہ لیتے تھے۔ جس وقت جبریل علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوتی تھی، جبریل ہر رات آپ سے ملاقات کرتے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل پر قرآن مجید پیش کرتے تھے، قرآن کا دور ہوتا، آپ قرآن سناتے تھے، اور آپ جو ہے وہ سخاوت مال کی بھی کرتے تھے، مال کے علاوہ ہر نیکی میں شرکت، کیونکہ وہاں بات ہو رہی ہے خیر کی، کہ آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ ویسے لفظ جود استعمال ہوا ہے، جود کے اندر صرف مال کی سخاوت نہیں ہوتی بلکہ ہر قسم کی سخاوت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی کو تبلیغ کر رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، یہ بھی ایک صورت جو ہے وہ ایک سخاوت کی ہے۔ اور لفظ حدیث میں خیر بھی آیا ہے کہ جس طرح تیز ہوا چلتی ہے نا، وہ اس کا جو ہے وہ ایک تسلسل ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تسلسل رمضان کے مہینے میں آخر تک جاری رہتا تھا۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ صدقے کا اہتمام تھا، اس طرح جو ہے وہ آپ ان تمام عبادات کو کثرت سے ادا کر کے جو ہے وہ رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ اچھا سر، جیسے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتائیں، تو ہم اگر اس کو استقبال کے حوالے سے ہی دیکھ لیں، معاشرتی طور پہ بہت سی ایسی چیزیں جیسے آپ نے فرمایا جو ہمارے دین کی نہیں ہیں، ہم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا ہے یا ہم نے خود سے ان کو اپنا لیا ہے، ایک تو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ معاشرتی طور پر ہمیں کیسے وارم ویلکم کرنا چاہیے، خوش آمدید کہنا چاہیے رمضان کو، کہ ہمیں سبق ملے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کرنے والے نہیں ہیں، اصل یہ ہے استقبال کیسے کیا جائے۔ رمضان کا استقبال جو ہے اس کا طریقہ کار وہی ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، جو آپ نے جس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ اس کے لیے علماء خاص کر ان کو چاہیے کہ لوگوں کو رمضان کے فضائل
بیان کریں اور ان کو اس کے لیے تیار کریں، ترغیب دیں، جیسے آپ نے کیا ہے یہ کام۔ یہ تو خاص علماء کا ہے کیونکہ روزہ فرض ہے اور اس کی فضیلت اہمیت کے بارے میں قرآن بھی بیان کرتا ہے، حدیث کے اندر بھی ہے۔ میں صرف ایک دو حدیثوں کو جو ہے وہ بیان کر کے صرف اس کی اہمیت کا صرف اشارہ ہی کر دیتا ہوں پلیز سر، کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی اتنی اہمیت کہ جس میں نبی علیہ وسلم نے بہت سی جو ہیں وہ ہمیں بشارتیں دے دی ہیں۔ خیر و برکات کا مہینہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جانا، اور اس میں مسلمان کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے اور اس پر ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ شیطان جکڑے جاتے ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، جبکہ نیکی کرنے والا جو ہے اس کی صلاحیتیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کو ایسے کیجئے نا، سوری قطع کلامی کی معذرت، ہمیں سیکھنے کے لیے، ہمارا شوق ذوق بڑھانے کے لیے، میرے لیے، میرے دیکھنے سننے والوں کے لیے ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائیے کہ ہم ذوق و شوق سے عبادات کریں، ذوق و شوق سے روزے رکھیں، سحر اور افطار کا اہتمام کریں۔ روزہ جو ہے اس کو وہ عبادت جو ہے وہ فضیلت اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بیان سے باہر ہے۔ جی جی، کیونکہ یہ ایک فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا، اور حدیث میں اس کی فضیلت یہ آ گئی کہ من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ دوسرا حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے آپ ایسا کوئی عمل بتائیں جو مجھے بہت زیادہ نفع دے، یا دوسری حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، کہ آپ روزہ رکھا کریں اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے جو روزے کی اہمیت فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اس کے علاوہ ایک اور حدیث اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما ابتغاء وجہہ ختم لہ بہ دخل الجنہ، جس آدمی نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس قدر فضیلت ہے، یہ عام روزے کی بات ہو رہی ہے، عام نفلی روزے کی بات، باقی جو فرض روزہ ہے اس کی تو اس سے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ فرض بھی ہے اور یہ روزہ ہے، اس کے بعد جو ہمیں قیام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قیام کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی طلب میں اس نے قیام کیا تو اللہ اس کے صاحب کا گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ شوق ذوق میں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام باہر انتظار کر رہے ہیں۔ آج صورتحال اس کی الٹ بن گئی ہے، امام صاحب مسجد میں ہوتے ہیں اور لوگوں کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا ذوق یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، وہ باہر انتظار کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یا قیام کے شوق میں وہ باہر کھڑے ہیں اور پریشان ہیں کہ آپ باہر کیوں نہیں نکل رہے، ہم بھی قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ذوق و شوق، اور یہ ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا قیام کا یہ اہتمام تھا، یہ شوق تھا، حالانکہ قیام فرض نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ جو فرض ہے اس کا وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ روزہ رکھنا چاہیے، سحر و افطار کے حوالے سے ہماری روٹین سر یہ معاشرتی طور پہ بسیار خوری، جب تک کہ یہاں تک نہ بھر جائیں ہم، کھاتے پیتے رہیں، کچھ نہ کچھ پیٹ میں جاتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ذرا سبق دیں سر، کہ ان کی سحر کیسے ہوتی تھی، افطار کیسے ہوتی تھی، کیسے روزے رکھتے تھے وہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، خصوصی طور پر سحری کا ذکر آتا ہے، سحری کرو، اس میں بڑی برکت ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ سحری ضرور کرو، خواہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی کے سحری کرو۔ اس لیے کہ جو لوگ سحری کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ روزے دار ہی سحری کرے گا، جو لوگ سحری کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سحری کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے، حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ کا ارشاد ہے تم سحری کرو، اس لیے کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اس لیے ان سے فرق کرنے کے لیے بھی سحری کرو۔ تو سحری میں آپ نے کوئی بہت زیادہ لمبے چوڑے کھانوں کا ذکر نہیں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو کھجوروں کو تازہ کھجوریں مل جاتی ان پر سحری کر لیتے، تازہ نہ ملتی
تو پرانی کھجوروں پر ہی کر لیتے، اور کچھ نہ ہوتا تو پھر آپ پانی پر ہی گزارا کر لیتے۔ آپ کی سحری کا انتظام جو ہے وہ کوئی بہت لمبا چوڑا اس طرح نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ نے جو کھانے کے آداب بتائے ہیں ان میں یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، اور کھانا اجتماعی طور پر کھانا جو ہے یہ زیادہ ویسے برکت ہے۔ آپ نے اس کے جو آداب بتائے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ کھانا جو ہے بھوک سے کم کھانا چاہیے، اپنے پیٹ کی کوئی تقسیم کرنی چاہیے، کچھ کھانے کے لیے، کوئی حصہ پینے کے لیے، اور کچھ سانس کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں آپ کی جو یہ ہدایات ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے کھانے کو ذرا محدود ہی رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ صحت بھی اچھی رہتی ہے، بعد میں آدمی جو ہے وہ عبادت کے قابل بھی رہتا ہے، کیونکہ شام کے وقت عمومی طور پر لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ سارے دن کی کسر نکال دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں وہ تراویحیں پڑھنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ بڑا نقصان آتا ہے۔ اسی طرح افطاری کے بارے میں ہے، افطاری میں بھی یہی طریقہ کار تھا کہ آپ کھجوروں سے کر لیتے، تر کھجوریں اگر وہ نہ ملتی تو پھر پرانی خشک چھوارے جنہوں کو کہتے ہیں ان سے آپ افطاری کر لیتے ہیں، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پھر پانی سے آپ افطاری کر لیتے۔ اور اس میں آپ نے جو خاص کر افطاری سحری کے بارے میں ایک اصول بتایا ہے کہ سحری جو ہے جب آپ صبح سحری کے لیے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ طلوع فجر کے قریب ہو جائے، یعنی لیٹ کرنا یہ آپ کی سنت افضل ہے۔ اس طرح افطاری کریں تو وقت ہونے کے بعد انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوری کر لینا چاہیے۔ آپ نے اس کے بارے میں 2 حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما اجلوا الفطرہ، لوگ خیر و بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار جلدی کریں گے۔ اور دوسری حدیث میں آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہمارا دین جو ہے یہ غالب رہے گا جب تک لوگ جلدی افطاری کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے غلبے کے لیے کوششیں تو بے شمار کی جا سکتی ہیں، ان میں جہاد کی تال بھی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے، کتابوں کی نشر و اشاعت بھی ہے، اور بھی صورتیں ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار، آپ کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا، یہ بھی دین کے غلبے کی صورت ہے۔ ہمارا دین اسی وقت غالب رہے گا جب ہم دین کے احکام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھیں گے اور ان پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے ان کا جو ہے وہ اظہار کریں گے، تو پھر یہ دین ظاہر معاشرے کے اندر غالب رہے گا۔ ورنہ تو سنتوں کو چھوڑیں گے تو پھر سنتوں کی جگہ پر بدعات آ جائیں گی، سنتیں دب جائیں گی، دین جو اس طرح ظاہری طور پر مغلوب ہوتا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سحری افطاری کے بارے میں کچھ باتیں جو حدیث کی روشنی میں میرے ذہن میں تھی آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ صدقہ و خیرات کی بھی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں کس طرح سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور اس کا اجر و ثواب کس گنا بڑھ جاتا ہے؟ اصل میں یہ جو ہے صدقہ خیرات، اس کی فضیلت تو بے شمار ہے، بے شمار حدیثوں میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت وہاں حدیث کے اندر لفظ جو ہے وہ رحمان کا آیا ہے کہ رحمان اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور وہ کھجور اتنی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں جس طرح کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو یا گائے کو بچے کو جو ہے وہ باقاعدہ پالتا ہے، اسی طرح اللہ اس کو بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے صدقہ۔ اور اس میں خصوصی طور پر جو رمضان کے حوالے صدقے کی صورت ہے، اس میں اسپیشل جو ہے وہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہمیں ملتی جس سے معلوم یہ ہوتا ہو، یعنی صحیح حدیث مراد ہے کہ جس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہو کہ رمضان میں کوئی عمل کیا جائے تو عام دنوں سے اس کا ثواب 70 گنا یا اس سے زیادہ بڑھ جائے گا، ایسی کوئی حدیث صحیح ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن اشارے ملتے ہیں کہ رمضان میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے نا کہ رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے دروازے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو یہ دروازے کھلنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان دنوں میں نیکی کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو زیادہ معاف کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، ان کو توفیق مزید یعنی مل جاتی ہے۔ اس میں اشارہ ضرور ملتا ہے، کیونکہ آپ کا یہ جو ارشاد ہے سارے اعمال کے لیے ہے کہ ہر نیکی کم از کم 10 گنا بڑھتی ہے، حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس قدر کسی عمل کو بڑھانا چاہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ تو رمضان میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خاص اہتمام کیا ہے، اور خاص کر یہ جنت کے دروازے، جہنم کے دروازے بند ہونے کا جو تصور ہے، اس میں اشارہ ضرور ملتا ہے کہ ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو خصوصی طور پر
رمضان کے اندر بعض اعمال کا تو ویسے صراحت کے ساتھ بھی ذکر آ گیا، جیسے آپ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ عمرے کے بارے میں صراحت آ گئی، لیکن باقی اعمال کے بارے میں کوئی صراح سے اس کے ثواب کا کوئی تعین نہیں آیا۔ اور خاص کر جو ہے وہ رمضان میں جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے صدقے کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو روزہ افطار کرانا چاہیے، ان کی سحری افطاری میں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو حدیث کے اندر صراحت آتی ہے، جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے اجر کے برابر اجر دے دیتے ہیں۔ اس لیے خاص اہتمام جو ہے وہ روزے داروں کو روزہ افطار کروانے میں، اور ان کی سحری کا انتظام ظاہر وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اگر افطاری کے وقت کوئی آدمی ضرورت مند ہے تو سحری کے وقت بھی ضرورت مند ہوگا، تو یہ نیکی میں ایک تعاون کی صورت ہے تاکہ وہ لوگ جو روزے رکھنا چاہتے ہیں ان کو آسانی ہو جائے۔ بلکہ اس میں جو ہے وہ ایسے لوگ جو جان بوجھ کر جو ہے وہ روزے داروں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ کوئی اچھے لوگ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے راستے میں نیکی کے لیے رکاوٹ بننے والے ہیں۔ سر جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں گروسری کرنے چلے جائیں، آپ پھل خریدنے چلے جائیں، سبزی خریدنے چلے جائیں، ضروریات زندگی کی کوئی کھانے پینے والی کوئی بھی اشیاء ہیں آپ جاتے ہیں۔ سر ہمارے معاشرے میں یہ بڑے معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر سال وہ قیمتیں 2 گنا 3 گنا، کئی جگہ تو 100 گنا سر زیادہ ہو جاتی۔ ہم کیوں کرتے ہیں سر اس طرح؟ بالکل، اصل میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے دل جو ہیں بڑے سخت ہیں، یعنی وہ نرم نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ دنیا سے حقیقت میں دور ہیں۔ نہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ مثلا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ بھی ان دنوں سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے بھی مال جو ہے وہ بھی ہڑپ کر لیں، حاصل کر لیں، بجائے اس کے کہ ان کو کچھ دیں۔ اصل میں لوگوں کی ہمارے معاشرے کے تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ دیکھا ہے بڑے سخی بھی ہیں، سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ جگہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم کہاں دیں، یہ بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو روزے داروں کے لیے خاص کر مشکلات پیدا کرتے ہیں اور چیزیں جان بوجھ کر مہنگی کر دیتے ہیں، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اب یہ روزے دار جو ہے انہوں نے چیزیں تو خریدنی ہے، سحری افطاری کا انتظام کرنا ہے، تو اب مجبوراً یہ خریدتے ہیں، کسی لیے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ پر ایسے لوگ جو ہیں وہ تو قابل مذمت ہیں، اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک نیکی کے لیے جو ہے معاون بنتے ہیں، ایک نیکی کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ دونوں جو ہے ایک طرح تو نہیں ہو سکتے۔ نیکی کے لیے معاون بننے والے لوگ جو ہیں وہ تو حقیقت میں نیکی کے اندر برابر شریک ہو جاتے ہیں، لیکن نیکی کے لیے رکاوٹ بننے والے لوگ جو ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ ان کو تو یعنی ڈبل یہ اللہ کے ہاں مجرم بن جاتے ہیں، خود بھی نیکی نہیں کرتے، دوسروں کے لیے رکاوٹ ہی بن رہے ہیں۔ جبکہ ہمارا دین جو ہے اس میں عبادات سے بھی انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد تقوی ہے نا، اپنا جو ہے وہ تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا صحیح بندہ بنانا اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنا اور بہترین معاشرت کا ایک مظاہرہ کرنا، یہ ساری چیزیں روزے کے مقاصد میں شامل ہیں کہ روزے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک بہترین مسلمان کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی یہ چیزیں جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہیں، کیونکہ روزہ جو ڈال ہے، ہم اس کو ڈال کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو عبادات رمضان میں کرنی چاہیے ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی ذکر کیا، روزے رکھیں، قیام کریں، صدقہ کریں، دعا کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بخشش مانگیں، کیونکہ رمضان کے اندر خصوصی طور پر روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے 3 دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، ان میں ایک دعا روزے دار کی ہے، اور خاص کر جو ہے جب افطاری ہم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو دعا خاص کرنی چاہیے، اس لیے بھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ افطاری کے وقت بھی آتا ہے اور ہر رات کا ذکر بھی آتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر دن اور رات میں، پورے رمضان میں سلسلہ چلتا رہتا ہے، رات کو بھی اور دن کو بھی اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں۔ بلیسنگز ہیں جی، اور یہ آزادی جو ہے وہ کس صورت میں ہوگی؟ اسی صورت میں ہوگی جب کوئی آدمی رمضان کے سلسلے میں ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرتا ہے، عبادات کا اہتمام بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام
جو عبادات کو متاثر کرتے ہیں یا نیکیوں کو خراب کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ان کے اندر فساد اور خرابی پیدا کر دیتے ہیں، ان سے بچنا بھی چاہیے۔ جبکہ سر جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا، ہم ٹریفک کو ہی دیکھ لیں۔ پہلی بات تو ہم نے جیسے کہ ہم رمضان میں چیزیں بہت مہنگی کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم روزے کے قریب اگر ہم نے گھر جانا ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہی رہ گیا افطار میں، ٹریفک کا ازدحام ایسا ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ میں گاڑی مار کے گزر جاؤں، یا کوشش کروں گا میں دوسرے کو راستہ نہ دوں۔ سر یہ تو بالکل ختم ہو جاتا ہے برداشت، صبر۔ اصل میں یہ اخلاق، ہمارے روزہ جو ہے وہ اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے یہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ یعنی روزے سے مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کریں۔ اگر اخلاق کے اندر تبدیلی نہیں آتی تو روزے کے مقصد کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ جیسے یہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو تو اشارہ کیا ہے نا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے ڈال ہیں، یعنی روزہ ڈال ہے، باقی نیکیاں بھی ڈال ہیں۔ یعنی روزہ خاص کر کا ہے الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈال ہے، ہم اس کے ذریعے سے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ بہت سے ناجائز کام ہیں جن سے ہم اس روزے کی وجہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں یہ نیکیاں کر کے، اور کچھ ایسا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، متاثر ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثلا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہو تو فلا یرفس ولا یسخب، اور ایک حدیث میں آتا ہے فلا یجادل، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ولا یجہل، اور ایک آپ کا فرمان یہ بھی ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہو اسے چاہیے کہ کوئی فوش بات زبان سے نہ نکالے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کوئی ایسا کام کرے جو علم کے بھی خلاف ہے اور حلم کے بھی خلاف ہے، یعنی جہالت کا مظاہرہ کرے، گول گپڑا کرے، ایسی بیہودہ سی باتیں کرے، ایسے کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص اگر دوسرا جھگڑتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود تو جھگڑا نہیں کرتا، دوسرا جھگڑا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا جواب ہی جھگڑے میں نہ دے، بلکہ یہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، اس لیے آپ جو ہیں وہ جھگڑا مجھ سے نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی جواب اچھے طریقے سے دے، اپنے آپ کو جھگڑے سے بچانے کی کوشش کرے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ جو یہ سبق سکھاتا ہے کہ ایسے کام جو اخلاق کے خلاف ہیں، یعنی اخلاق کے زمرے میں نہیں آتے، یا یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کو متاثر کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات نہیں چھوڑتا یا جھوٹی بات پر عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد لوگوں کو عبادت پر لگانا بھی ہے، عبادت پر لگا کے اللہ کا بندہ بنا کے ان کا تزکیہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے وہ کام جو شرعی طور پر ناجائز، ویسے تو یہ کام عام طور پر ناجائز ہیں، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، فوش کلام، یہ سارے ایسے کام ہیں عام حالات میں بھی ناجائز ہیں، لیکن رمضان میں خاص کر کیوں ذکر کر دیا؟ اس لیے کہ ان کی قباحت رمضان میں اور بڑھ جاتی ہے، سر اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے سر، چونکہ وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور یہاں پہ میں شامل کروں گا، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ، معروف اسلامی اسکالر ہیں، چیف ایگزیکٹو النور انٹرنیشنل، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ استقبال رمضان کیسے ہونا چاہیے۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بس اب رمضان المبارک قریب ہے، بالکل تیاریاں ہوتی ہیں زور و شور سے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو دوہرے ثواب کا موقع بھی ملتا ہے خواتین کو، خود بھی عبادت کرتی ہیں اور اہل خانہ کے انتظامات کر کے بھی ثواب کی حقدار ٹھہرتی ہیں۔ فرمائیے گا کہ خواتین اپنے رمضان کو کس طرح سے مفید بنا سکتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے خاتون کو، عورت کو وسعت ظرفی دی ہے، ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں، اپنی ذات کی ذمہ داری بھی، گھر والوں کی ذمہ داری بھی، ماں ہو تو اولاد کی ذمہ داری بھی، اور ظاہر ہے کہ فیملی میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی، خواتین بھی، اور پھر دین کی ذمہ داریاں بھی۔ تو خواتین جو ہے وہ اپنے رمضان کو بہتر بنانے کے لیے دینی اعتبار سے سب سے پہلا ان کا کام یہی ہے کہ وہ رمضان کی حقیقت کو سمجھیں،
روزے کی حقیقت کو سمجھیں اور رمضان میں کرنے والے نیکی اور احسان کے کاموں کو سمجھیں، کیونکہ انہوں نے گھر میں پورا ایک ماحول بنانا ہے۔ مرد اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، اور خواتین اگر گھریلو خواتین ہیں تو نیچرلی ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، اور اگر وہ دینی ذمہ داریاں ادا کرنے والی ہیں تو نیچرلی انہیں باہر بھی ٹائم دینا ہے، اور اگر جابینز ہیں، بزنس لیڈیز ہیں، تو ان کا بہت سارا وقت باہر بھی لگتا ہے جبکہ گھریلو ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننا کہ انہوں نے اپنے فرائض کیسے ادا کرنے، بچوں کو کیسے رغبت دلانی ہے، کیسے ان سے روزے بھی رکھوانے ہیں، نیکی اور احسان کے کام بھی کروانے ہیں، اور کس طرح قیام اللیل کے لیے تیار کرنا ہے، اور وہ بچے اور مرد جو مسجد کے نمازی نہیں ہیں ان کو اس رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی باجماعت نمازوں کے لیے موٹیویٹ بھی کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی رمضان کے دوران خاص طور پر جیسے صدقے کی عادت بہت ڈالنی ہے۔ خود صدقہ کرنا ایک نیکی ہے، لیکن صدقہ کرنا سکھانا بہت بڑا عمل ہے۔ ریلی ہمارے یہاں صدقہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو خواتین اس کے لیے گھروں میں صدقہ باکسز بنا سکتی ہیں، جس میں بچے بڑے سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے صدقے کی اماؤنٹ ڈال سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اپنی پاکٹ منی میں سے، اور جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے اس میں سے ڈال سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے کھانے پینے میں سے، جیسے افطاریاں کروانی ہے، ایک تو گھر میں افطار کروانا ہے، پھر دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اپنے گھر والوں کو شوق اور رغبت دلا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان لوگوں کے لیے بھی افطار کا انتظام کر سکتے ہیں جو اپنے لیے خود انتظام نہیں کر سکتے۔ ریلی بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور آگے بڑھ کے نیکی کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کا روزہ افطار کروانا بہت بڑی نیکی ہے۔ روزہ دار کے روزے کا پورا اجر ملتا ہے، جبکہ اس کے روزے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاسپٹلز میں دیکھیے آپ، غربا کے حوالے سے دیکھیں، ارد گرد کی بستیاں ہیں، آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں، کتنے گارڈز ہیں جو یعنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اور عین موقع پہ ان کے پاس ایسی چیزیں موجود نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جو یعنی اتنی ہستی نہیں رکھتے کہ اپنے گھر والوں کو پراپرلی سحر و افطار کروا سکے، تو ان کے لیے راشن ڈلوانے کے لیے ترغیب دلا سکتی ہیں۔ تو گھریلو طور پر جو ہے وہ نیکی کے ایک ایک کام کو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے وہ چیزیں جو ریسپانسز آف اے مسلم ہے کہ آپ نے کس طرح کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، الحمدللہ کہنا آخر میں، اور اسی طرح سے ہر موقع پر کیا الفاظ کہنے ہیں، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پھر تلاوت کا شوق دلانا، فجر کی تلاوت جو سوسائٹی سے غائب ہو گئی، پھر یہ کہ جیسے گھروں سے تلاوت کی آواز نہیں آتی تو گھر کے اندر تلاوت کا ماحول بنانا، سحری کے وقت اگر کوئی تلاوت لگائے تو آپ دیکھیں کہ گھر والے اپنے کاموں میں مصروف ہوں تو خاتون خانہ اس کا اہتمام کر سکتی ہے اور بچوں سے کروا سکتی ہے کہ کنٹینیوسلی تلاوت گھر میں ضرور لگی رہے۔ اور پھر اسی طرح سے دعا کا ایک ماحول بنانا، اور پھر یوں کہ جیسے دورہ قرآن کے لیے ایک ماحول بنانا، پھر نیکی کی باتوں کی ایک ہے تلقین کرنا۔ میں سمجھتی ہوں کہ افطار سے پہلے گرم گرم پکوڑے اور ٹھنڈا مشروب پینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس کا اہتمام کرنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن کچھ وقت افطار سے پہلے خواتین کو ضرور اپنے گھر والوں کو انگیج کرنا چاہیے، جب وہ خود آگے بڑھ کے نیکی کی کوئی بات ایک دوسرے کو ضرور بتائیں۔ کوئی کتاب اس سلسلے میں، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، کچھ اور نہ ہو تو ترجمہ قرآن ہی پڑھ لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی کتاب میں کیا کہا، تلاوت کر لیں۔ اور چھوٹے چھوٹے جیسے نماز کے بارے میں کسی ایک فرد کی ڈیوٹی لگا دے کہ آپ نے روز نماز کے بارے میں ایک بات کرنی، کسی کی ڈیوٹی لگا دے کہ آپ نے ضرور صدقے کے بارے میں بات کرنی، کسی نے اخلاق کے بارے میں بات کرنی ہے، کسی نے قرآن کے بارے میں کرنی ہے، کسی نے کوئی ذکر تسبیح کے بارے میں بات کرنی۔
اگر آپ دیکھیں تو ایسے پلانر موجود ہیں، جیسے اصلاح کے ساتھ رنگ سے اگر ہیلپ لیں، 30 ڈیز کا ایک پلانر ہے، اس سے بہت اچھا جو ہے وہ سارے گھر والے بتا سکتے ہیں، اور میرے خیال 10 منٹس میں تمام لوگ یہ ساری ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور پھر کچھ وعدے لینا اور پھر ان کو آگے بڑھانا، پھر لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے آسان کرنا کہ سب لوگ اپنا پورا دن کیسا گزرا اس کو ایویلیویٹ کریں، پھر میسج دینا کہ روزہ جو ہے وہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، برائی چھوڑنے کا نام ہے۔ جی بالکل، جیسے آپ فرما رہی ہیں یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور خواتین بڑا اہم کردار اس میں ادا کر سکتی ہیں، چاہے وہ گھر میں موجود ہیں، ورکنگ لیڈی ہیں، یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں۔ بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا۔ تو پھر میم اس طرف چلتے ہیں کہ صحابیات کی جو زندگیاں ہیں رمضان المبارک میں کیسے رہی اور اس پہ کس طرح سے عمل پیرا رہیں، ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے پلیز۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ جو ہے وہ مرد کے رول کو الگ کر دیا گیا، خواتین کے رول کو الگ کر دیا گیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چونکہ ہمارے یہاں لوگ مسجد میں جانا خواتین کا آلموسٹ ختم ہو گیا، اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ یعنی مسجد میں جانے کو اس حد تک اس پہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ گویا یہ کوئی نیکی کا کام ہی نہیں ہے، اور نیکی سب سے بڑی یہی ہے کہ خاتون اپنے گھر کے آخری کمرے میں ہی نماز ادا کر لے، جس کی وجہ سے ایک نیکی کا ماحول معاشرے میں نہیں بن پاتا۔ جی خاتون جو گھر کے اندر ہے، اگر وہ مسجد میں جا کے قیام اللیل کرتی ہے، تراویح کے لیے اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہے، تو پوری فیملی کا ایک ماحول بنتا ہے اور پورے معاشرے کا ایک ماحول بنتا ہے۔ صحابیات اس کے لیے اہم رول پلے کرتی تھیں، اور صحابیات صرف رمضان میں نہیں، عام دنوں میں بھی مسجد میں نمازیں ادا کرنے پر بہت زیادہ فوکس تھیں، اور الحمدللہ یعنی فجر کی نماز کے لیے کس طرح سے صحابیات نکلا کرتی تھیں اندھیرے میں، اور پھر یہ کہ جیسے اس بارے میں اگر کچھ لوگ کانشیس بھی تھے، جیسے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کس طرح سے اپنی نسلوں کو سکھاتے تھے کہ اگر آپ اپنے بیوی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسے مسجد جانے سے روکیں گے تو ہم ان کا دفاع کریں گے، کیونکہ مسجد جانا عورت کا حق ہے، عبادت عورت کا حق ہے، اور عورت جب تک مسجد نہیں پہنچتی نا، معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی مسجد سے آئے گی، تبدیلی تعلیمی ادارے سے آئے گی۔ تو اگر عورت جاب کے لیے جا سکتی، بزنس کے لیے جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر بھی جا سکتی ہے۔ تو اسے ضرور ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو فیملی بانڈنگ مضبوط ہوتی، دوسرا معاشرے کے اندر بھی خواتین کا ایک رول نمایاں ہوتا ہے، جیسے صحابیات نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھواتے تھے، صحابہ کرام بھی اور صحابیات بھی، تو ان کو اون کے گولے بنا کے انہیں کھلاتے تھے تاکہ وہ روزے کی تلخی کو اور روزے کی وجہ سے جو پریشانی ہو رہی ہے اس کو بھول جائیں۔ تو ایک مجھے مسجد نبوی میں ایک عید کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں منہ اندھیرے لوگ یعنی موجود ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو مڈ نائٹ سے ہی مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، اور بچے کھیل رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں کھانے تقسیم کر رہے ہیں، اور بغیر کسی تعارف کے لوگ ایک دوسرے کو کتنی چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ کیا وہ ماحول ہے جی الحمدللہ، اور ایسا ہی ماحول خواتین کو اپنے اپنے علاقوں میں بنانے کی ضرورت ہے۔ ریلی ایک ماں جو ہے نا، عربی میں اسے کہتے ہیں نا، روٹ ہے، جڑ ہے معاشرے کی۔ کل بھی صحابیات نے یہ کردار ادا کیا تھا، اور آج بھی عورت یہ کردار ادا کر سکتی ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا میم یہ بتائیے گا، چونکہ وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، تو آخری کویسچن اس کو آپ کنسیڈر کر لیجئے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے، جس طرح ہم خواتین کا ذکر کر رہے ہیں، تو نوجوان لڑکیوں کے لیے کیا میسج دیں گے آپ، ہماری ان بہنوں بیٹیوں کے لیے، کہ وہ رمضان المبارک میں کس طرح سے زیادہ فیض یاب ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب روزہ فرض کیا تو تقسیم نہیں کی کہ نوجوان لڑکیاں یا عورتیں یا مرد یا لڑکے یا بچے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جی، اور اسی طرح فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو نوجوانوں کو اس بارے میں زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے
اور مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پر موبائل کے استعمال میں احتیاط اور گیجٹس کے استعمال میں سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط بہت زیادہ ضروری، کیونکہ جب اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں مصروف رکھیں گے تو قرآن کے لیے کب وقت نکلے گا؟ تلاوت کا، دورہ قرآن کا اور قیام اللیل میں قرآن سننے کا۔ آپ ہی کا دل ہے اور آپ کا ذہن ہے، اگر وہ کسی اور ہی چیز میں انوالو رہا، آپ کا ذہن کہیں اور انوالو ہوگا، دل کہیں اور انوالو ہوگا، کچھ اور ہی چیزیں آپ کے ذہن و قلب و ذہن پہ طاری رہیں گی، تو پھر رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ نوجوانوں کو خاص طور پر اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نارملی یعنی زیادہ ایج کے لوگ جو ہیں وہ روزے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور نوجوانوں کا حال خراب ہوتا ہے۔ تو اچھی ڈائٹ لیں، کھجور بھی لیں، شہد لیں، ملک لیں، فروٹس لیں، اور بہت زیادہ چٹپٹے کھانوں سے گریز کریں اور چٹپٹے موبائل میسیجز سے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نظر کی، اپنے سماعت کی، اپنی زبان کی اور اپنے اعضاء کے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ میم نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب رمضان آئے اور رمضان کو جو بھی خوش قسمت جیسے کہ آپ اور میں اور ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ پالیں، تو پھر کسی ایسے گیجٹ پہ ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ جس پہ فضول سوشل میڈیا کی سائٹس دیکھتے رہیں۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ روزے کے جو برکات ہیں، جو رمضان کے مہینے کی برکات ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، عبادات میں مشغول رہیں، تو ہی ہم اس کی برکتوں اور فضیلتوں کو پا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا شفیق مدنی صاحب۔ سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ اپنے پروگرام کو یہاں پہ میں اس سیگمنٹ کو ختم کر رہا ہوں، آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ مل رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔